बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 18 सितंबर जुमेरात का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तानी हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला फ़ौजी दिफाई मुआहिदा, अभी उसकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि लेने के देने पड़ गए और ये मुआहिदा पाकिस्तान के गले पड़ गया है। और इसमें किसका कितना दोष है ये भी आपको बताएंगे। और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने क्या फ़ैसला किया है कि वो इस दिफाई फ़ौजी मुआहिदे को किस नज़र से देखते हैं, इसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ एक ब्रेकिंग स्टोरी है और वो है जनरल आसिम मुनीर साहब का मुस्तकबिल, उनको कहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है और नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब, उनका क्या किरदार होगा। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं क्योंकि बहुत ही क्रूशल डेज़ हैं, इसलिए ये मुआहिदा जो है आनन फानन किया गया और उस मुआहिदे के करने से पहले किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इसलिए इसको जो मगरबी ज़राए अबलाग और मगरबी ममालिक हैं वो उसको ख़ास रंग दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक रंग है और पाकिस्तान पाबंदियों की जद में भी आ सकता है। उसकी वजह यह है कि जो मैंने रॉयटर्स की स्टोरी पढ़ी है, फाइनेंशियल टाइम्स की पढ़ी है, ज़ल्मे खलीलज़ाद को पढ़ा है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, और ज़ल्मे खलीलज़ाद आपको मालूम है कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही अहम अहलकार हैं, अहम सफारतकार हैं, और इन सब ने जो एक ख़ास नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके मुताबिक एक बार फिर पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम और जौहरी हथियारों पर क्वेश्चन किया जा रहा है और उसमें ये बयानिया बनाया जा रहा है कि ये जो मुआहिदा है ये एक जौहरी ताकत, इस्लामी जौहरी ताकत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है, इसके दूर रस्त असरात मुरतब होंगे। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जौहरी सलाहियत आगे ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर जौहरी हथियार जो हैं वो आगे जा सकते हैं। ये जो ख़तरनाक एक इक़दाम है, ये बहुत ही क्रूशल सूरत हाल है इस वक्त, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले तरतीब से एक एक इस खबर को डिस्कस करते हैं जनाब। पहला ये कि कल सऊदी अरब में जो मुआहिदा हुआ उसके बाद आज जनरल आसिम मुनीर साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी आज बरतानिया पहुंचेंगे और सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को एतमाद में लिया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि जनाब हमने ये आज तीर मारा है और ये मुआहिदा हमने कर लिया है, और उसके बदले में जनरल आसिम मुनीर साहब को क्या 5 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो मेरे पास जो इत्तलात हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। अभी तक इस वक्त तक जनरल आसिम मुनीर साहब को 5 साल की एक्सटेंशन तो बहुत दूर की बात है, 2 साल की एक्सटेंशन का भी इम्कान कम ही नज़र आ रहा है, क्योंकि जो बयानिया नून लीग बनाने जा रही है, ख़ास तौर पे ये जो मुआहिदा हुआ है उस मुआहिदे को पॉलिटिकल रंग ज़्यादा देने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब जो हुक्काम हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इसका कोई सियासी रंग इस मुआहिदे को दिया जाए। ये 2 मुमलिकतों के दरमियान मुआहिदा है, ना कि ये किसी एक सियासी जमात या एक सियासी ख़ानदान या किसी एक आर्मी चीफ के साथ है, क्योंकि नून लीग जो बयानिया बना रही है वो कल से अब तक जो सूरत हाल सामने आई है उसमें मोस्टली वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट कर रहे हैं, न सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ के बल्कि जितने भी हुकूमत से जुड़े हुए दानिश्वर हैं और इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए दानिश्वर हैं वो इसको टारगेट कर रहे हैं, पीटीआई को और इमरान खान साहब को। उनका ख्याल है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिएक्ट करेगी, रद्दअमल करेगी, देगी और सोशल मीडिया उनका एक्टिव होगा और फिर हम ये कहेंगे कि देखें जनाब ये तो सऊदी अरब के भी ख़िलाफ़ हैं और सऊदी हुक्काम को फिर बावर कराया जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फ़ैसला किया है रात गए, मेरे पास जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक इस पर किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया जाएगा
اور عمران خان صاحب کی بھی ہدایت یہی پارٹی کو موصول ہوئی ہیں کہ اس معاہدے کو سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہی تصور کیا جائے اور اس پہ بلا وجہ کسی قسم کی کوئی ہرزہ سرائی نہ کی جائے۔ تو یہ تو ایک پہلا ہے۔ دوسرا، جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے جو خبر ہے اس میں سعودی عرب کو بھی یہ کہا گیا ہے نواز شریف اینڈ کمپنی کی طرف سے کہ سعودی حکام اس سلسلے میں کوئی رول ادا کریں اور جنرل عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے بجائے انہیں ایڈجسٹ کر دیا جائے جنرل راحیل شریف صاحب کی جگہ پہ۔ اسلامی فوج کا جو اسلامی اتحاد کی فوج ہے اس کا سربراہ بنا دیا جائے، جس کا ہیڈ کوارٹر ریاض میں، سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے نواح میں موجود ہے۔ تو جنرل راحیل شریف صاحب کیونکہ ایک طویل عرصے سے اس عہدے پر فائز ہیں اور اس کی پرکس اینڈ پرولیجز بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی تنخواہ یعنی کہ تنخواہ ہے اور مراعات بہت زیادہ ہیں، آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہیں، لہٰذا وہاں پہ عاصم منیر صاحب کو وہاں ایڈجسٹ کر دیا جائے تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری اور نواز شریف صاحب کو نیا آرمی چیف لانے کا موقع مل جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب اس پہ ایگری کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ آج انہوں نے پہنچنا ہے برطانیہ میں تھپ کے سب اور 3 دن یہاں پہ قیام کرنا ہے اور 3 دن یہی چیزیں ڈسکس ہوں گی برطانیہ میں۔ نواز شریف صاحب ہوں گے، جنرل صاحب ہوں گے، شہباز شریف صاحب ہوں گے اور دیگر ہم نوا ہوں گے۔ تو دیکھنا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال میں کیسے کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کا سواگت ہونا ہے جی امریکہ میں، اور امریکہ میں شاید اب وہ ماحول ان کے لیے میسر نہ ہو انہیں۔ شہباز شریف صاحب کی ملاقات طے ہو چکی ہے، ملاقات ہے، تصویر ہے، کس حد تک ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، لیکن ابھی تک جنرل عاصم منیر صاحب کی علیحدہ سے کوئی ملاقات طے نہیں ہوئی اور ان کی کوشش یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے 1 on 1 ملاقات نہ ہونے پائے، اور اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس میں وفود کی سطح پہ ہو اور جنرل عاصم منیر صاحب اس کا حصہ ہوں، اس وفد کا، اس ڈیلیگیشن کا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر علیحدہ سے ملاقات ہو گئی تو جو ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے علیحدہ سے جو وزٹ کیا تھا اس میں انہوں نے اپنی مسلم لیگ نواز کی سفارت کاری کی تھی، نہ کہ اس میں جنرل صاحب کی بھی سفارت کاری شامل تھی، کیونکہ جنرل صاحب کی سفارت کاری کے لیے محسن نقوی صاحب تشریف لاتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب صرف نون لیگ کے لیے سفارت کاری کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک خبر ہے جی۔ دوسری جانب ذرا آگے بڑھتے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا، اس سے کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا پاکستان کی میں غربت، مہنگائی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے نفی میں، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہوگا تو کیا جنرل عاصم منیر صاحب اور اس جعلی سرکار کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ کیا عوامی رائے تبدیل ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی فی الوقت نفی میں ہے، کیونکہ یہ معاہدہ جو ہوا ہے یہ 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد میڈیا سے غائب ہو جائے گا، میڈیا سے ہٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہی جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں وہ واپس آئیں گی اور اسی پہ ڈسکشن ہوگی، اسی پہ سوشل میڈیا ہوگا اور اسی پہ ڈیجیٹل میڈیا ہوگا۔ لہٰذا ہماری اطلاع کے مطابق اس کا جو ایک تجربہ ہے اس میں یہی ہے کہ ان کو زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ آپ کے سامنے میں 2-3 خبریں رکھے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پاکستان کے اندر انٹرنل سچویشن کیا ہے اور عوام کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے جناب کہ پیٹرولیم ڈویژن نے وفاقی کابینہ کا منظور کردہ فریم ورک سوئی صدرن اور سوئی نادرن کو ارسال کر دیا ہے، جس میں ملک کی گیس پر کنیکشن لگانے کے لیے مستقل طور پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور پہلے سے وصول شدہ 30 لاکھ درخواستوں کو منسوخ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اور سادہ زبان میں آپ کو بتاؤں وہ یہ کہ اب کسی کو بھی سوئی گیس کا کنیکشن نہیں ملے گا، اور جو پہلے سے گیس کے استعمال کے لیے جو درخواستیں دی گئی تھیں کنیکشن حاصل کرنے کے لیے 30 لاکھ درخواستیں، وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں، کیونکہ سوئی صدرن اور نادرن کو پہلے سے وصول شدہ 30 لاکھ درخواستوں کو منسوخ کرنے کا
حکم دیا گیا ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اور درآمدی گیس پر گیس کنیکشن کے لیے فریم ورک پہ 9 شرائط پر مبنی ہوں گی، لہذا یہ ایک ویژن ہے 2024 کے بجائے اس کے کہ گیس دیا جائے، جو انرجی ہے وہ دی جائے، اس کی سہولت پاکستان کے عوام کو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ 30 لاکھ جو پینڈنگ درخواستیں تھیں وہ بھی خارج کر دی گئی ہیں، لہٰذا آئندہ کئی سال تک کوئی کنیکشن نہیں دیا جائے گا، اور 1 سال منقطع رہنے والے گھریلو گیس کنیکشن کے صارفین کو بھی درآمدی گیس کا کنیکشن ملے گا۔ اب اگلی خبر جو ہے وہ ہے جناب کہ پاکستان میں نے کو بتایا کہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر 28,94,000 یعنی تقریباً 29 لاکھ جو ہیں 29 لاکھ پاکستانی 3 سالوں کے دوران اپنے قریبی افراد کو چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور اس میں جو تعداد ہے وہ سارے کے سارے اسکلڈ پرسن ہیں، پروفیشنلز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اور اس میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، اساتذہ ہیں، بینکرز ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، آڈیٹر ہیں، ڈیزائنر ہیں، آرکیٹیکچر ہیں، پلمبر ہیں، ڈرائیور ہیں، ویلڈر ہیں، اور دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، وہ پاکستان چھوڑ گئے۔ اور یہ ساری معلومات جو ہیں وہ ایک محکمہ ہوتا ہے پروٹیکٹرز اینڈ امیگرینٹس کا، یہ وہاں ان کے اعداد و شمار ہیں، یہ کوئی اپوزیشن کے اعداد و شمار نہیں، اور یہ ڈیٹا جو ہے 15 ستمبر تک کا یہ ڈیٹا ہے کہ 15 ستمبر تک اتنے لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں بیرون ملک، اور بیرون ملک پاکستانی گروپ کی PIA کو 125 ارب روپے میں خریدنے کی پیشکش بھی آ چکی ہے جی۔ اور بیرون ملک جانے والے یہ افراد جو ہیں وہ پروٹیکٹر کی فیس کی مد میں 26 ارب 62 کروڑ 48 لاکھ روپے کی بھاری رقم حکومت پاکستان کو ادا کر کے گئے ہیں، کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو پروٹیکٹر سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، اور ایک مخصوص محکمہ ہے، اور اس کی ایک فیس ہے، تو اس فیس کی مد میں یہ 29 لاکھ لوگوں نے 26 ارب 62 لاکھ 48 لاکھ روپیہ دیا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ دے کر گئے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باہر کے حالات و واقعات کس قدر خراب ہیں، اور پاکستان کا یہ جو معاہدہ ہوا ہے سعودی عرب اور پاکستان کا، یہ معاہدہ اپنی جگہ پہ درست، لیکن اس معاہدے کی وجہ سے جو عوام میں جو پرسیپشن ہے حکومت کا وہ تبدیل ہو جائے گا، اس کا امکان بہت کم ہے۔ جبکہ ایک اور خبر ہے جناب، اور وہ ہے امریکہ سے، کیونکہ امریکہ میں مقیم پاکستانی پروفیشنل ڈاکٹرز نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب پہنچ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات بھی، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے ملاقات بھی ہو۔ اس سے پہلے تقریباً 1000 پاکستانی نژاد امریکن ڈاکٹرز نے خط لکھا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اور سیاسی رہنماؤں اور سیاسی کارکنان کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کے بارے میں بتایا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ عمران خان کو غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، غیر قانونی قید ہے، اور ان کو قید تنہائی میں ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی، اور ان کو بنیادی سہولیات وہاں پہ نہیں دی جا رہی، وکلا اور ڈاکٹرز کی طبی معائنے تک کی سہولت نہیں ہے، وکلا کو ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے خاندان کے دیگر لوگ بھی سزا کاٹ رہے ہیں، اور یہ جو ہے اجتماعی طور پر ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی فاشسٹ فوجی حکومت جو ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی بھی انہوں نے کروائی، اور یہ الزام بھی ہے، انتخابات میں فوجی مداخلت بہت زیادہ تھی، اس کا بتایا ہے اس خط میں، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جبر سے بھی بڑھ کر بین الاقوامی جبر کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یہ کہا ہے کہ وہ حقیقی جو امریکی اقدار ہیں، جمہوریت، قانون کی حکمرانی، انسانی حقوق کا تحفظ، اس پہ سمجھوتہ نہ کریں، اور پاکستان کی گورنمنٹ سے
اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور یہ ساری جو مظالم ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی کارکنان، سیاسی رہنماؤں اور عمران خان صاحب پہ، اس کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ آج کل برطانیہ آئے ہوئے ہیں، 3 دن کا ہے، یہاں پہ ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور اس وزٹ میں بھی کوشش کر رہے ہیں یہاں کے پاکستانی اور خاص طور پہ قاسم خان، سلیمان خان اور جمائمہ خان کے کسی بھی طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپروچ کیا جا سکے۔ تو فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔